दुरुस्त था। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बिल्कुल। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, पीटीआई की हुकूमत को इक़्तिदार संभाले 2 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है, कितने वादे वफा हुए? असल में जी वादे वफा होने की तादाद तो गिनी जा नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत एक ट्रांजिशनल फेज था। पहली बार ये हुकूमत आई थी और दूसरी तरफ एक तरह का शोर था कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए हैं और हमारे जो वजीर आजम हैं वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, और इसके कई माने मफहूम पैदा करके बहुत सी बातें की जा रही थी। तो एक तरफ तो इन्हें अपना सियासी जवाब पैदा करना था, दूसरी तरफ इनका जो एक बयानिया था वो ये था कि इन्होंने एहतसाब करना है, इन्होंने करप्शन का खात्मा करना है। तो ये इस बात पर जोर देने की बजाय कि ये क्या कर रहे हैं और इनकी कारकर्दगी क्या है, इस बात पर जोर देते रहे कि इन्होंने कितने लोगों को पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, किसको कैसे सजा देनी है, किसको कहाँ पहुंचाना है। दोनों बड़ी पार्टियों के लीडरों के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ भी और इस तरफ आसिफ जरदारी के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाइयां शुरू की। इस पर बहस नहीं, दुरुस्त किया, गलत किया, लेकिन एहतसाब का ये अमल कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा इनके लिए, ये महंगा पड़ा। इसके कई प्रोपोगंडे भी हुए, इसरात भी हुए। आज उमर असद ने भी कहा है कि एहतसाब का अमल, ये महंगाई का मामला, मीडिया से हमारे ताल्लुकात, ये सारे के सारे 3 बातें खासतौर पर ऐसी हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत को आगे बढ़ने में थोड़ी सी रुकावटें पैदा की। अगरचे अब वो कहते हैं कि हमारे कप्तान जो हैं वो क्रीज पे जम चुके हैं और अब वो लंबी इनिंग खेलेंगे, लंबी इनिंग खेलेंगे, सपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आज इन्होंने सबने अपनी अपनी कार्रवाइयां बताई हैं, अपना अपना काम का अजहार किया है कि हमने क्या क्या किया है। शाह महमूद कुरैशी बोले, हफीज शेख को लाया गया, हमाद अजहर को लाया गया, शिद्दीक फराज भी बोले, और अलग अलग उन्होंने अपने अपने महकों की, अपने अपने वजारतों की कारकर्दगी की मिसालें दी कि हमने क्या क्या किया है, मईशत में किया है, खारजा अमूल में क्या किया है। मेरा ख्याल आपके पास इसके क्लिप तो होंगे, जी एक जी हाथ तक बिल्कुल है चलाइएगा सर, तो मैं बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं पहले, फिर उसकी तरफ आते हैं वापस। मेरे ख्याल में एक वजीर खारजा का सुनाए ताकि मैं बयान कर सकूं, कि उनको तबसरा कर सकूं। जी अलग अलग मैं तबसरा जी करना चाहूंगा। जी। आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वजीर खारजा ही ना था, तो बहुत से आपकी जो नुक्ता नज़र है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता था। तो एक ड्रामेटिक शिफ्ट कैन बी सीन फ्रॉम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और उसकी 4 मैं चीजें आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पहला, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन रिश्तों को हम दोबारा रिवाइटलाइज करें और नई अंडरस्टैंडिंग जो है हम फोज अलाइन जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग्स को फोज करें। उसमें आपने देखा जहां तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई, पाकिस्तान को कामयाबी हुई। और आज अगर आप साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं उस पर उन्हें मोतरिज हैं। पाकिस्तान तो कहता ही रहा, लेकिन आज जिस शद्दमद से चीन हिंदुस्तान के एक्सपेंशनिस्ट और डिजाइन्स को क्वेश्चन कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और स्टैंड ऑफ आपने देखा लद्दाख में, वो आपके सामने है। जी सर, उन्होंने कहा है कि 2 साल में हमने खारजा पॉलिसी में करीबी जो दोस्त हैं, हमसाया ममालिक, उनके साथ अच्छे कहा है, रिलेशंस उन्होंने बनाए कहा हैं कि हमारा और हमारी दुश्मन जो मौजूद था। कारकर्दगी है वो काफी अच्छी रही। हाँ, इन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन था इंडिया, और इंडिया चाहता था कि हमें आइसोलेट कर दे। हम आइसोलेट नहीं हुए, इंडिया आइसोलेट हो गया है। असल में इंडिया को आइसोलेट करने में कोई हमारी खारजा पॉलिसी का दखल तो है नहीं। वो आइसोलेट तो अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। नेपाल के साथ वो लड़ाई दे रहा है, चीन के साथ वो अड़ंगा किया हुए है, भूटान तक के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है, श्रीलंका, बांग्लादेश सब उससे परेशान है। लेकिन इनके हले से इन्होंने ये कहा कि हमने अपने दोस्तों से राब्ता किया,
اصل مسئلہ ہمارے دوستوں سے رابطے کی وجہ سے ہی پیدا ہوا. یعنی سعودی عرب ہمارا بہت قریبی ملک تھا اور اس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے وہ بہت پرانی تاریخی تہذیبی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو واقعہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہوگا ہماری پاکستان کی تاریخ میں کہ ہمارے ایسے قدیم دوست نے ہمیں اگر کوئی قرض دیا ہوا تھا جو صرف ہمارے اکاؤنٹ پہ پڑا ہوا تھا $1 ارب انہوں نے واپس مانگ کیے اور ہمیں وہ چین سے لے کر دینا پڑے. اس سلسلے میں جو کچھ بیانات ان کے آئے اور انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی اچھی خارجہ پالیسی کی نشانی نہیں. ان کی اپنی وزیر شہری یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہمارا عمران خان صاحب تو جو ہے صورتحال کو کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے عالمی سطح پر ایک ایشو بنا دیا ہے لیکن مقامی سطح پر یہ کہہ سکتے ہیں خارجہ نے یا ہماری وزارت خارجہ نے کوئی کام نہیں کیا اور سفارتخانے ہتھ کنڈوں پہ چلتے تھے. میں نہیں کہتا کہ کون سی بات ٹھیک کہتے ہیں غلط کہتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں خارجہ پالیسی میں جو کامیابی ہونی چاہیے تھی جو بریک چاہیے تھا اور جس طرح ہمیں ان معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ ہم بڑھ اور یہی ہے کہ ہم روٹین کے بارے میں کشمیر کے مسئلے کو بھی جب سے ہم نے ایلیکس کیا ہے کشمیر کو اپنے اندر ضم کیا ہے ہم کوئی خاص بریک کر سکے اور سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے ہیں لیکن انفارمل اجلاس ہیں اور اس سے کچھ بھی کوئی مشکل ہے کسی چیز کا حاصل ہونا. اصل بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں میدان میں خارجہ پالیسی کے میدان میں کوئی اطمینان بخش کارکردگی نہیں ہے اس پر ہم فخر کر سکے. اس کے علاوہ آج شاید وزیر ہمارے مشیر دانا حفیظ شیخ صاحب نے بھی خطاب کیا ہے. جی بالکل انہوں نے بھی بالکل انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اخراجات میں کمی کی ہے. جی ہاں انہوں نے بھی کہا شاید اس کا بھی کلپ آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ سنانا چاہیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ شیخ صاحب نے کیا کہا ہے ان کا بھی سنا دیجیے تاکہ جی. دیکھیں سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی. بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی تھی اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے کیونکہ جو بنیادی وجہ ہماری جو اس بحران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائسس یعنی ہم $40 ارب اگر امپورٹ کر رہے تھے تو 20 ارب ایکسپورٹ کر رہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کے قرض لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا. تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائیدار بنیاد پہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے اور ہم نے بہت مراعات دی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو حماد اظہر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی سر انہوں نے کہا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ملک میں بحران کی سی کیفیت تھی اور ملک کو دیوالیہ ہونے کا بھی خطرہ تھا. ایسی کوئی یہ بات ہم اس یہی موقع اختیار کرتے ہیں جی یہ بات ہے کہ جب یہ آئے تھے تو ملک کی گروتھ جو تھی 5.8% تھی اور اس وقت 2 سال کے اندر یہ گروتھ مائنس ہو گئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا کے بعد اس پر زیادہ اثر پڑا ہے لیکن کرونا سے پہلے بھی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 1.9% سے بھی کم تھا. ایسی صورت تشویش ناک کی یقینی بات ہے کہ پرانی حکومتوں نے قرضے دیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرضوں سے ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی سڑکیں بنائی اور لاجسٹک کو بہت امپروو کیا اور جتنی دیکھیے اگر آپ فرق کو ختم کرتے ہیں ڈیفیسٹ ختم کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اب ہمارا جو ہم 20 ارب روپے کا خسارہ تھا ہمیں ایک طرح کا آپ کہتے ہیں ہم نے ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق ہم نے تمام کر دیا. ایکسپورٹ امپورٹ کا فرق بہت زیادہ فرق جو یہ کیسے کیا اس لیے کیا کہ امپورٹ ہم کس لیے کر رہے تھے کیا چاکلیٹ کھا رہے تھے کیا آئس کریم کھا رہے تھے یا کیا ہم کوئی عیش و عشرت کے لیے سامان منگوا رہے تھے. ہم نے جو چیز بھی امپورٹ کی اور جس کا قرضے لیے اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے یہاں مشینیں آتی کارخانے آتے تھے جن کارخانوں سے بجلی پیدا ہوئی
اور اور را مٹیریل تھا، یہ ساری چیزیں وہ تھی جو صنعتی ترقی کے لیے لازمی تھی. اگر اس حکومت نے آ کے امپورٹ بالکل بند کر دی اور کہا ہم جی کریں گے نہیں، تو ایکسپورٹ میں تو کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں ہوا. 22 سے بالکل 25 ارب کے درمیان یہ فلکٹ کر رہی ہے پچھلے 3-4 سال سے. اور ہماری ایکسپورٹ کا یہی اسٹریٹجی رہی. ایک زمانے میں 10 ارب کراس نہیں کر پاتی تھی، 9 ارب 10 ارب 9 ارب 10 ارب. اب وہی فنامنا چل رہا ہے. اس سال بھی یہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے. توقع کرنی چاہیے کہ اب بجلی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس را مٹیریل منگوانے کے لیے پیسے بھی ہونے چاہیے، اور ہمیں اور ترقی کی کھولنی چاہیے. ایسی صورت میں نہ صرف ایکسپورٹ بڑھے گی، امپورٹ بل میں اضافہ ہوگا. اضافہ ہونا اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو بالکل اگر ہم قرضے لیے ہیں یا اس میں امپورٹ بل میں اضافہ کیا ہے تو صنعتی ترقی کے لیے کیا ہے. تو یہ سارا چیزیں وہ ہیں تو ہمیں انٹرفیئر کرنا چاہیے، بلانا نہیں چاہیے. ملک کی ترقی کے لیے لازم ہے کہ ہم پیسہ کریں اس چیز میں، پروڈکٹیو چیزوں میں، ایسی چیزوں میں جس کے ذریعے سے پروڈکشن بڑھے. اور ہمارا جو اب گروتھ ریٹ مائنس میں چلا گیا ہے وہ 6-7% بنے گا تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ انہوں نے پہلے 2023 میں کہا تھا کہ 7% ہوگا، جبکہ پرانی حکومت کی پروجیکشن کے تحت 2020 میں اسی سال ہو جانا چاہیے تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 2023 میں بھی نہیں ہو سکے گا، اور اس کے بعد جا کے ہم اس صورت میں پہنچیں گے جب ہم اپنے لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق فیڈ کر سکیں اور فائدہ پہنچا سکیں. ہاں، اب ایگریکلچر پر، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پر نوجوانوں کو ایک انٹرپرینورشپ کی طرف لانے کے سلسلے میں کچھ جو کرنا چاہیے وہ ضرور کرنا چاہیے. جی بالکل سر، ایک سروے کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی سے 54% جو لوگ ہیں وہ غیر مطمئن ہیں اور 38% لوگ ہیں وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ بہت سے سروے ہوئے ہیں، بہت اتھینٹک لوگ بھی ہیں، کچھ جعلی سروے بھی ہو جاتے ہیں. جعلی طور میں کہتا ہے وہ ادارے جو زیادہ پروفیشنل نہیں ہوتے، لیکن جن اداروں کے نام سے جو سروے ہیں وہ اتھینٹک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جو لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ اس حکومت کی کارگزاری سے مطمئن ہے تو 54% جو تھے مطمئن ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں. ہم مطمئن نہیں ہیں، اور 38% نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں. لیکن دوسری طرف یہ کہا گیا، پوچھا گیا کہ کیا حکومت چلانے کے لیے ہمیں کوئی چینج آف لیڈرشپ چاہیے یا یہی لوگ چلتے رہیں، تو زیادہ لوگوں نے کہا کہ ابھی یہی نہیں چلنے دیا جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب شہباز شریف کی کارکردگی کا مقابلہ کیا گیا موجودہ قیادت سے تو لوگوں نے زیادہ تعداد میں شہباز شریف کے حق میں ووٹ کیے. تو مانا کہتے ہیں جس میں بہت سی باتیں شامل ہوتی ہیں، معاف کیجیے گا، اور سمجھی جاتی ہیں. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی پبلک اوپینین یہ ایک اچھی بات ہے کہ ابھی تک ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شاید یہ بہتر کر لے. اور جیسے اسد عمر نے کہا ہے کہ ابھی کریز پہ ڈٹ گیا ہے کپتان. اب دیکھیے یہ جو اس کی آپ بیسیکلی جو بالر تھے، اور اگر آپ اس کی بیٹسمین شپ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو بیٹسمین تو وہ تب بنے تھے، جہاں آل راؤنڈر وہ تب بنے تھے جب ان کو شن انجری ہو گئی تھی. یعنی ان کو یہاں تھائی میں انجری ہو گئی تھی، جس کے نتیجے کے طور پر ان کی بالنگ کی سپیڈ وہ نہیں رہی تھی. تب انہوں نے اپنی بیٹنگ کی طرف کنسنٹریٹ کرنا شروع کیا تھا. تو بھائی اللہ نہ کرے کہ ہمارا آل راؤنڈر صرف بیٹسمین بن کے رہ جائے. اللہ کرے کہ وہ ویسا ہی بالنگ ہو جو ان ٹپر دیتا ہو، جو بال کو سوئنگ بھی کراتا ہو، اور جو بیٹسمینوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہو. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، ورنہ یہ صورتحال خام خواہ لفاظی میں کھیلنا اور ویسے یہ سارا جو منا رہے ہیں نا اپنا شان و شوکت کے ساتھ اپنی ترقی 2 سال کی بتا رہے ہیں، یہ اچھی روایت نہیں ہے. ایوب خان نے پہلی بار ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ منایا تھا مشرہ ترقی کے نام سے، جب 10 سال ہو گئے تھے اسے تو وہ الٹا گلے پڑ گیا تھا. تو میرے خیال میں ابھی 2 سال ہوئے ہیں، 2 سال کے اندر بتانا کرنے یہ کارنامے کام کیے. جب ہم 100 دنوں کی اور 6 مہینے کی کارگزاری پوچھتے تھے تو کہتے 5 سال بعد پوچھو. اب کیا جلدی ہے؟ جلدی یہی ہے کہ تاثر یہ پیدا ہو گیا کہ اس حکومت کی کارکردگی یا گورننس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور یہ اب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اچھی ہے. کس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ عوام کو ثابت کرنا چاہتے ہوں گے نا، اور تو کسی کو نہیں. اگر کسی اور کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر صورتحال بڑی خطرناک اور تشویشناک پیدا ہوتی ہے. جی سر، کرونا کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی ہے اس پر لوگ اس حکومت سے بہت زیادہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ ساری پالیسی اللہ کرے کہ حکومت کی اور ورنہ سب سے شروع میں تو یہی بات تھی
کہ یہ حکومت کنفیوز کرتی ہے، کبھی کہتی ہے لاک ڈاؤن، کبھی کہتی ہے لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، کبھی کہتے ہیں میں لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، کبھی کہتے ہیں دیکھیے ہم نے پراپر وقت پہ لاک ڈاؤن کیا. ایک کنفیوژن تھی ان کی اور سندھ حکومت کے درمیان. لیکن پھر ایک ادارہ بن گیا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ فوج کئی معاملات میں دخل بھی دیتی ہے اور چاہتی بھی ہے کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے، جیسا کہ اب کراچی میں کر رہی ہے. کراچی میں بھی کچھ کوشش یہی ہے کہ پارٹیاں مل کر اس شہر کو مشکلات سے نکالے. اس طرح کورونا کے حوالے سے ایک ادارہ بنا دیا گیا جسے میں تو اسے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کہتا ہوں، نام تو اس کا اور ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل اتھارٹی ہے، کیا نام ہے اس کا. اس میں فوجی یعنی عمر اسد اس کو چیئر کرتے ہیں، لیکن ان کے دائیں طرف بھی ایک فوجی ہے جو ہماری جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں. بائیں طرف بھی ایک فوج کا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگ بھی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ گویا یہ بھی ملک ہمارے پاکستانیوں شہریوں کی موت اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. چنانچہ انہوں نے بہت زور دے کر، بہت ایمفیسس دے کر اور بہت طریقے کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ اس ادارے کو اس طرح چلایا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. چنانچہ ملک میں وہی پالیسیاں امپلیمنٹ ہوئی جو ان اداروں نے چلائی. اس لیے ابھی جو ہمارے بل گیٹس ہیں انہوں نے فون کر کے مبارکباد دی تھی، ہمارے آرمی چیف کو دی. ان کو بھی اندازہ ہے کہ اصل آدمی کون ہے اور اصل ادارہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے. حکومت اس کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے. ویسے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم بہت بچے ہوئے ہیں، لیکن کریڈٹ بھی دینا ہے تو اس ادارے کو دیا جائے جس نے بڑی اہتمام کے ساتھ اس ملک میں جی اس بیماری کے ساتھ خلاف وبا کے خلاف بالکل. ایک جنگ کا آغاز کیا. سر اگر بات کریں ڈاکٹر ظفر مرزا اسد عمر کی، جنہوں نے نان پرفارمنس کی بنیاد پر جہانگیر ترین کے خلاف بھی انہوں نے عمران خان نے کارروائی کی، تو اس پر عمران خان کو آپ کریڈٹ دیں گے؟ کاروائی کہاں کی جانی تھی؟ دو دوستوں کی لڑائی ہوگی پھٹی ہو گئی، ورنہ کیا ہے؟ چینی مہنگی کی مہنگی ہوتی گئی. وہ جو 52 روپے بیچ رہے تھے اب 110 روپے ہے آج پشاور میں چینی کی قیمت. تو اس کو تو کیا نقصان ہوا؟ کیا وہ جیل ڈال دیا؟ وہ لندن چلے گئے، جا کے وہاں بیٹھ کے اب سنا آئے ہیں. آج میں نے ان کا ایک بیان دیکھا ہے، پتہ نہیں وہاں سے آیا کہ یہاں سے آیا ہے. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ اے ٹی ایم میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا اے ٹی ایم بھی بند نہ کیا ہو اور اسی اے ٹی ایم کو استعمال کرنے لوگ پارٹی، میں یہ نہیں کہتا کہ پارٹی کی قیادت کو لوگ بڑا مان جائیں گے، پارٹی استعمال کرتی ہو. الزام لگتا تھا نا آخر علیم خان تو ایک کونے میں بیٹھ گئے وہ بڑے آرام کے ساتھ کہ جب شاید ان کے وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں تھے اور یہ بھی خیال تھا کہ کیونکہ وہ علیم خان کو جہانگیر ترین کے ساتھ 2 اے ٹی ایم میں سے سمجھا جاتا تھا. ایک انہوں نے دیکھا کہ جب جہانگیر ترین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ان کو بھی نیب رسید رہی ہے تو وہ تو آرام سے بیٹھ گئے اور دوبارہ وہ ذات لے کر اپنے آپ کو محفوظ کر دیا. یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پہ کوئی کریڈٹ دینے کی بات نہیں بنتی اور نہ کوئی کریڈٹ بنتا ہے کسی. جی سر، یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ نواز شریف اور فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد.